रशीद ने कमरे में दाखिल होते ही मुझसे कहा, सिकंदर, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। कैसी खुशखबरी? मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और सोचा कि मेरे लिए क्या खुशखबरी हो सकती है। मैं जिन हालात से दो चार था और मेरी जो ज़िंदगी थी, इसमें दूर दूर तक किसी खुशी और खुशखबरी का नामो निशान तक न था। ऐसी खुशखबरी के सुनोगे तो उछल पड़ोगे। उसने कहा, तुम्हें शायद इसका यकीन नहीं आएगा, मेरे लिए कोई खबर किसी खुशी का बाइस नहीं हो सकती। मैंने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी और मेरी बदनसीबी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, फिर भी तुम कह रहे हो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्त, मेरा मजाक तो ना उड़ाओ। सिकंदर, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकता हूँ? रशीद एकदम संजीदा हो गया। मैं तुम्हारी दिल आज़ारी के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम इस दुनिया में मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि एक सगे भाई से बढ़कर हो। मैं तुम्हें अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त अख्तर ने बताया है कि एक जादूगर आया हुआ है। क्या यह खुशखबरी नहीं है? जादूगर? मैं हैरत और खुशी से उछल पड़ा। मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया। वाकई मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मैं ये खबर सुनने के लिए बरसों से माही बेआब की तरह तड़प रहा था। कहाँ है वो जादूगर? मैंने इसका पता ले लिया है, रशीद ने कहा। वो यहाँ कुछ दिनों के लिए आया हुआ है। वो सूफ़ी गोट से 5 मील दूर एक वीरान मकान में, जो एक वीराने में है, इसमें बसेरा किए हुए है। क्या ख्याल है, तुम उससे मिलने चलोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैंने खुश होकर उसे बेख्तियार चूम लिया। अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। चूँकि उस वक्त रात के 10 बज रहे थे, जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर मुझे पता मालूम होता तो मैं उसी वक्त जादूगर से मिलने चला जाता। मेरी बेसब्री देखकर रशीद ने कहा, हम सुबह 9 बजे निकल जाते हैं। मैं तुम्हें आज अभी और उसी वक्त ले चलूँगा। क्योंकि इसका मकान ढूंढना पड़ेगा। कभी मैं उस तरफ गया नहीं और इस इलाके से नावाकिफ़ हूँ। रात का वक्त है, कहाँ मारे मारे फिरेंगे। रात की तो बात है, सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। मैं सारी रात जादूगर से मुलाकात के ख्याल से ठीक से सो नहीं सका। इस जादूगर के बारे में रशीद मुझे ठीक से कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वो खुद भी उसके मुतल्लिक नहीं जानता था। उसे भी इसके किसी मिलने वाले ने बताया था। इस जादूगर के बारे में इत्तफाक से इसे इल्म हो गया था। वो जादूगर अपना खेल तमाशा दिखाना नहीं चाहता था। वो कुछ दिन रहकर यहाँ से चला जाना चाहता था, इसलिए दूर दराज इलाके में ठहरा हुआ था। मैं सारी रात उस जादूगर के मुतल्लिक ही सोचता रहा था कि ये जाने कैसा हो। मामूली जादूगर है या बड़ा जादूगर है, मालूम नहीं किस तरह से पेश आए। सीधे मुँह बात करेगा भी या नहीं, और फिर मुझे क्या अपना शागिर्द बना लेगा? उसने नहीं बनाया तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर भी उससे मिलने और बात करने में क्या हर्ज है? दूसरे दिन सुबह 9 बजे रशीद अपने एक दोस्त से स्कूटर मांग कर ले आया था। हम दोनों मलीर पहुँचे। जादूगर के घर तलाश करने में 1 घंटा लग गया। ये एक पुराना और बोसीदा सा मकान था। मालूम नहीं कि इस वीराने में क्यों और किस लिए बनाया गया था। आसपास और दूर दूर तक किसी मकान और आबादी का नामो निशान तक न था। जिस वक्त हम स्कूटर से उतरे थे, उस मकान का दरवाज़ा बंद था। यहाँ अजीब सी मुर्दनी और वहशत सी टपक रही थी। वीरानी बरस रही थी। इस माहौल ने एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया था। रशीद ने स्कूटर को मुकफ़िर करते हुए कहा, मुझे एक नामालूम सा खौफ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस मकान में कोई जादूगर नहीं बल्कि कोई रूह रहती है। जिसने भी बताया उसने गलत बयानी की है। क्या ख्याल है, क्यों ना हम वापस चलें? मैंने उसकी तरफ मुताज्जिब और सवालिया नज़रों से देखा, फिर हैरत से कहा, तुम्हें किस लिए यकीन नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई इंसान नहीं रह सकता, कोई रूह ही रह रही होगी? इसलिए कि इतनी दूर जहाँ कोई मकान या आबादी इस मकान के सिवा ना हो, वीराना हो, यहाँ एक इंसान कैसे रह सकता है? जबकि जादूगर भी इंसान होते हैं, उनकी अपनी ज़रूरियात भी होती हैं। रशीद ने जवाब दिया। उसकी वजह जादूगर से मिलकर ही मालूम हो सकती है। मैंने कहा, जब आए हैं तो उससे मिलकर जाने में हर्ज ही क्या है? इतनी मुश्किल से तो ये मकान मिला है, आखिर मिले बगैर चले जाना क्या बेवकूफ़ी नहीं होगी? मुझे लगता है कि किसी ने बेवकूफ़ बनाने के लिए मेरे दोस्त से मजाक किया। रशीद ने कहा, उसने एक और भी बात कही थी जो मैं तुमसे कहना भूल गया। अब वो बात याद आ रही है, शायद तुम इस बात पर यकीन न करोगे। कौन सी बात? मुझे एक अनजाना सा खौफ महसूस हुआ और दिल बड़े ज़ोर से धड़का। उस जादूगर की उम्र 110 बरस है, रशीद ने जवाब दिया। उसका नाम शाहजी है, लेकिन वो शाहजी फ़कीर बाबा के नाम से मशहूर है। वो अपना नाम शाहजी फ़कीर बाबा बताता है, अपने आप को जादूगर नहीं बल्कि फ़कीर बाबा कहता है। 110 बरस की उम्र है उसकी, मैंने तहयुर ज़दा लहजे में कहा। उसका मतलब यह है कि वो कब्र में पैर लटकाए बैठा होगा। कभी उसका नाम, उसके जादू के मुतल्लिक कभी नहीं सुना। क्या वो इस मकान में 110 बरस से रह रहा है? इस उम्र का आदमी बहुत बूढ़ा और कमज़ोर, चलने फिरने से भी माजूर होगा। रशीद कहने लगा, मालूम नहीं उसकी समात कैसी होगी। वो शायद बोलने और सुनने के काबिल भी ना हो। उसका नाम मैंने भी तुम्हारी तरह पहली बार सुना।
نہ ہی اس جادو کو بھی بالکل جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی یہاں رہتا ہو، کیونکہ فقیر بابا کی عرفیت تھی، اس لیے لوگوں کا خیال ہوگا کہ یہ جادو بھی جانتا ہوگا۔ یہ بات شاید 40-50 برس پہلے کی بات ہو۔ وہ شاید مر کھپ گیا ہو، وہ شاید یہاں پہلے رہتا ہوگا، اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس گھر میں اس کی روح ہوگی۔ اس کی روح کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے تکرار کے انداز میں کہا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح برزخ میں چلی جاتی ہے اور وہ جسد خاکی بن جاتا ہے۔ اب تم ڈرو نہیں، چلو۔ وہ فرض محال روح ہوگی تو کیا کر لے گی؟ روح کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر میں مکان کی طرف بڑھا تو رشید بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ مکان کے دروازے پر جو درختوں سے گھرا ہوا تھا دستک دینے کی نوبت نہیں آئی۔ دروازہ آپ ہی آپ اس طرح سے کھل گیا جیسے کسی نے ہمیں اندر سے مکان کی طرف آتے دیکھا ہو۔ جب ہم مکان میں داخل ہوئے یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، خالی پڑا ہے، دروازے کے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ اس خیال سے میرے جسم میں سرسری دوڑ گئی کہ کہیں دروازہ ہماری چاپیں سن کر یا ہمیں دیکھ کر روح نے تو نہیں کھولا، اس لیے دروازہ کھولنے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے رشید کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ واپس چلو، رشید نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھا اس مکان میں روح کا بسیرا ہے؟ میں بھی خوفزدہ سا ہو گیا تھا اور میری رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ میں نے اس باتی انداز میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں جیسے ہی مڑے اور دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میری جو حالت تھی وہ وہی رشید کی ہی ہو رہی تھی۔ اس نے دروازے کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ دروازہ بوسیدہ اور بہت ہی قدیم تھا، لکڑی کا تھا، لیکن دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ میں نے بھی زور آزمائی کی، لیکن دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ ہم دونوں کی حالت غیر ہونے لگی اور پسینہ پھوٹ پڑا۔ میرا خیال ہے کہ دروازہ ایک لات مارنے سے ٹوٹ جائے گا، رشید نے کہا۔ تم ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ رشید نے پوری طاقت سے دروازے پر ایک لات ماری۔ دروازہ جس طرح سے لگ رہا تھا اور ایسا تھا کہ ایک لات سے ہی ٹوٹ جائے گا۔ دروازہ بظاہر خستہ حالت میں نظر آ رہا تھا، لیکن تھا بے حد مضبوط۔ ہم دونوں نے مل کر لاتیں اور کندھے بھی مارے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اب تو خوف و دہشت سے ہم دونوں کا برا حال ہونے لگا۔ ہم ایک بدروح کے جال میں پھنس گئے جس سے نکلنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے پچھتاوا سا ہو رہا تھا کہ میں نے رشید کی بات کیوں نہیں مانی۔ اس کی بات مان کر لوٹ جاتا تو اس کی نوبت نہیں آتی۔ اب پچھتاوے کیا ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ میرا دماغ معاف سا ہو گیا تھا۔ سکندر، رشید نے میرا حوصلہ بندھایا، ہمت اور حوصلہ نہ ہارو، ذہن میں چلو، عقبی دروازے سے باہر نکلتے ہیں۔ اگر وہ دروازہ بھی نہیں کھلا تو؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ اس بلا نے ہمیں قید کر دیا ہے۔ میں نے آتے ہوئے دیکھا تھا کہ اس مکان کے عقبی حصے کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں ہیں۔ رشید نے کہا، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ پہلے تو دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کھلا تو پھر دیوار پر چڑھ کر باہر کود جائیں گے۔ ہم دونوں جیسے ہی سامنے والے کمرے سے نکل کر صحن میں آئے، ایک دم سے ٹھٹک کے رک گئے۔ صحن میں ایک پیپل کا گھنا اور بہت ہی بوڑھا درخت تھا۔ اس کے نیچے چارپائی پڑی تھی، اس پر ایک صاف ستھرا بستر بچھا تھا۔ اس پر ایک شخص گاؤں تکیے کے سہارے نیم دراز بیٹھا ہمیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ ہماری نظروں کے سامنے جو شخص تھا وہ شاجی فقیر بابا ہی تھا۔ اس کے سر اور داڑھی اور بھووں کے سفید براق بال بتا رہے تھے کہ اس کی عمر 110 برس ہوگی، لیکن چہرے اور جسم سے اس کی عمر نفی ہو رہی تھی۔ لیکن حیرت کی اور ناقابل فہم بات یہ تھی کہ وہ نہ صرف توانا و تندرست اور مضبوط جسم کا تھا، بلکہ جوانوں کی طرح چاق و چوبند دکھائی دیتا تھا۔ 100 برس کا بوڑھا آدمی کیا 70-80 برس کا آدمی بھی ایسا توانا اور صحت مند نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی مستعد، جبکہ یہ شخص 110 برس کا تھا۔ اگر یہ شخص سر، داڑھی کے بال اور بھویں کالی کر لے تو 40 برس کا دکھائی دے۔ اس کے چہرے یا پیشانی اور گالوں سے سرخی چھلک رہی تھی۔ سب سے بڑی بات جو اس کے بشرے سے ظاہر ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ خراٹ قسم کا نہ لگتا تھا، نہ ہی چڑچڑا پن ظاہر ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بزرگ سی شفقت اور محبت تھی، اور آنکھوں میں ہمارے لیے انسیت سی بھری تھی۔ آؤ رشید اور سکندر بیٹے، اس کی محبت بھری آواز فضا میں لہرائی۔ میں تم دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس کی زبان سے اپنا نام سن کر ششدر رہ گئے۔ ہم اس کی طرف بڑھے۔ اس کی چرپائی کے سامنے ایک اور چرپائی پڑی تھی۔ اسے سلام کیا تو اس نے جواب دے کر سامنے والی چرپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں چرپائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے حیرت امیز لہجے میں پوچھا، آپ ہم دونوں کا نام کیسے جانتے ہیں، جبکہ ہم آپ سے پہلی بار مل رہے ہیں؟ آپ اور ہم اجنبی بھی ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ میرے لیے کسی کا نام معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں، میں صرف صورت دیکھتا ہوں، نام میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس طرح میں نے تم دونوں کو باری باری دیکھا اور نام معلوم ہو گیا۔ اس طرح تو آپ کو دل کا حال بھی معلوم ہو جاتا ہوگا، میری زبان سے غیر ارادی طور پر نکل گیا۔
क्यों نہیں وہ بولا، مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں کس لیے میرے پاس آئے ہو۔ اچھا آپ بتائیں ہم دونوں یہاں کس لیے آئے ہیں، میں نے حیرت آمیز لہجے میں کہا۔ تم جادوگر بننا چاہتے ہو، اس نے جواب دیا، اس لیے تم اپنے دوست کے ساتھ آئے ہو۔ میں نے اور رشید نے ایک دوسرے کی شکل حیرت سے دیکھی۔ میں نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ آپ سچ کہتے ہیں؟ تم کون سا جادو سیکھنا چاہتے ہو بیٹا؟ شاہ جی فقیر بابا نے مسکرا کر کہا۔ کون سا جادو کیا مطلب؟ میں نے متعجب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بات عجیب سی لگی۔ دنیا میں بہت سارے جادو موجود ہیں، وہ بولا، ایک جادو تو نہیں ہے۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی جادو ہوتا ہے، میں نے کہا۔ چھوٹا جادو، معمولی جادو اور بہت بڑا اور خطرناک جادو۔ ایک اور جادو، کالا جادو، جس کے بارے میں سنا ہے کہ اس سے بڑا جادو کوئی اور نہیں ہے۔ وہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین جادو ہوتا ہے۔ یہ جادو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ کہنے لگا۔ دنیا میں ان گنت جادو موجود ہیں، وہ اپنی جگہ بڑے ہوتے ہیں۔ کوئی جادو عام قسم کا نہیں ہوتا۔ جادو بہرحال جادو ہوتا ہے، کسی پر چل جائے تو اس کا توڑ کرنا اور اتارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کالا جادو واقعی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہر کوئی اس جادو میں طاق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جادو آسانی سے نہیں سیکھتے۔ سیکھنے والے کو بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، اور اسے سیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جو بہت چھوٹے موٹے اور عام قسم کے جادوگر جو کالا جادو کا علم جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ کون سے ان گنت جادو ہیں فقیر بابا؟ رشید نے اس سے سوال کیا۔ آپ نے ان کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ اس دنیا میں ازل سے آج تک اور تا قیامت تک بہت سارے جادو، جادوگر اور جادوگرنیاں ہیں اور رہیں گی، وہ کہنے لگا۔ ان کے جادو کا توڑ ہے بھی اور نہیں بھی۔ دولت کا جادو، شباب کا جادو، حسن جمال کا جادو، آنکھوں اور سراپا اور محبت کا جادو، اور بھی جادو ہیں۔ بعض اس جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس سے نکل نہیں پاتے۔ ان کے علاوہ سفلی علم بھی ہے۔ کیا آپ مجھے وہ جادو سکھا سکتے ہیں جو آپ جانتے ہیں؟ میں نے اس کی طرف ملتجیانہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، اس نے سر ہلا دیا۔ میں وہ جادو تمہیں کیا کسی بھی شخص کو نہیں سکھا سکتا۔ وہ کس لیے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اس کا جواب سن کر میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اس لیے کہ جہاں میرا قیام صرف 2 دن کا ہے، اس نے جواب دیا۔ جادو سیکھنے کے لیے مہینے درکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے استاد نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں اپنا جادو کسی کو بھی نہیں سکھاؤں گا، اور نہ ہی اس سے انسانیت کو نقصان پہنچاؤں گا۔ میں نے جو جادو سیکھا اور وہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ میں نے اس سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ پھر میں کیا کروں؟ میں نے افسردگی سے کہا۔ میں تو بڑی امیدیں لے کر آپ کے پاس آیا تھا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہیں جادو سیکھنے کا شوق بچپن سے تھا، لیکن اب وہ جنون کی صورت اختیار کر گیا ہے، وہ کہنے لگا۔ تم جو جادو سیکھنا اور قوت حاصل کرنا چاہتے ہو وہ یہاں بہت مشکل ہے۔ یہاں جو جادوگر ہیں وہ جادوگر نہیں، شعبدہ باز، سفلی علوم کے جاننے والے اور فراڈ ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور لوٹ رہے ہیں۔ تمہیں جادو سیکھنا ہے تو افریقہ، مصر یا بنگال جانا ہوگا۔ بنگال اور آسام میں ایسے بڑے جادوگر ہیں جن کے جادو کی کاٹ نہیں ہے۔ ایسے جادوگر خال خال ہی ملیں گے، کیونکہ اب دنیا جادو اور جادوگروں سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم بنگال چلے جاؤ۔ ایسے جادوگر کو تلاش کرو جس قسم کا جادو تم سیکھنا چاہتے ہو۔ ایسا جادوگر تمہیں آسانی سے نہیں ملے گا۔ تمہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، تمہارے جوتے گھس جائیں گے، جانے تمہیں کن کن مشکلات اور حادثات سے گزرنا پڑے۔ لیکن تم حوصلہ نہیں ہارنا، اپنا عزم و حوصلہ برقرار رکھنا، کیونکہ منزل کبھی آسانی سے نہیں ملتی۔ میرے استاد نے مجھے جو جادو سکھایا اس میں 5 برس کا عرصہ لگا، لیکن بعض ایسے بڑے بڑے جادوگر ہیں جو صرف 5 منٹ یا 5 دن اور 5 گھنٹے میں بھی جادو سکھا سکتے ہیں۔ میں افریقہ اور مصر تو کیا افغانستان بلکہ بنگال بھی نہیں جا سکتا، میں نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ میں ایک غریب شخص ہوں اور پھر اپنی والدہ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا، کیونکہ میں اللہ کے بعد ان کا واحد سہارا ہوں اور اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد اس وقت فوت ہو گئے ہیں جبکہ میں 9 برس کا تھا۔ وہ سلائی کر کے مجھے پالتی اور پڑھاتی رہی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت کروں، انہیں آرام اور سکھ پہنچاؤں۔ انہوں نے میری پرورش اور مستقبل کی خاطر شادی نہیں کی، مجھے اعلیٰ تعلیم دلائی اور اپنی ساری زندگی اپنی ممتا کے جذبے سے مجھ پر نچھاور کر دی۔ تمہارے اس شہر میں بہت سارے جادوگر موجود ہیں اور دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، کیا کبھی تم ان کے پاس گئے؟ فقیر بابا نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے سر ہلایا، اس لیے کہ سب ٹھگ اور مکار ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹتے ہیں۔ تم نے اچھا کیا جو ان کے پاس نہیں گئے، اس نے کہا۔ نہ آئندہ ان کے پاس بھولے سے بھی جانا، اگر گئے تو ان کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ ان کے پاس کچھ ایسے جنتر منتر اور سفلی علوم ہوتے ہیں کہ اس میں ایک بار جو پھنس گیا وہ ساری زندگی کے لیے پھنس گیا۔ بہت ہی سے انہیں نجات ملتی ہے، جانے کتنے بد نصیب ان کے ظلم و ستم اور کرتوتوں کی بھیڑ چڑھ گئے۔ آپ یہاں کیوں اور کس لیے آئے ہیں؟ رشید نے سوال کیا۔ اس مکان میں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ میری اس ملک سے بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، وہ بتانے لگا۔
میری عمر 110 برس سے زیادہ کی ہے۔ میں ہندوستان میں پیدا ہوا۔ میری زندگی میں جادو سیکھنے سے پہلے بہت سارے پراسرار، حیرت انگیز اور خوفناک قسم کے واقعات نے جنم لیا۔ جادو سیکھنے کے بعد میں دنیا کی سیر و سیاحت کے لیے نکل گیا، کیونکہ مجھے سیر و سیاحت کا شوق ہی نہیں بلکہ جنون بھی تھا۔ میں تقریباً ساری دنیا کی سیر کر چکا ہوں۔ مصر، افریقہ، بنگال، امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے جادوگروں سے بھی مل چکا ہوں۔ اب میں مصر سے واپس جا رہا تھا تو مجھے یہاں اس لیے رکنا پڑا کہ میرے موکل نے بتایا کہ ایک بد نصیب نوجوان لڑکی ایک سفلی علم کے ماہر کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ اسے شادی کرنے پر مجبور کر رہا ہے، جبکہ وہ لڑکی اس سے سخت نفرت اور اپنے چچا زاد بھائی سے محبت کرتی ہے، اور وہ اس کا منگیتر بھی ہے۔ میں نے کل ہی اس لڑکی کو اس خبیث شخص کے چنگل سے نجات دلا دی۔ میں یہاں کسی وجہ سے 3 دن کے لیے رک گیا ہوں۔ میں ہندوستان اس لیے واپس جا رہا ہوں کہ میری ساری یادیں وابستہ ہے کہ گو کہ میرے گھر والوں اور دوستوں میں اب کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ ان کی شکستہ قبریں ہیں۔ دراصل میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ 5 برس اور زندہ رہوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ملک میں جا کر مروں، میری قبر میرے آباء و اجداد کے ساتھ ہو۔ کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی سب سے عجیب، غریب، پراسرار اور حیرت انگیز واقعہ سنانا پسند کریں گے؟ میں نے اس کی طرف تجسس اور اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ مایوس نہ کریں۔ تم لوگ کیوں اور کس لیے ایسا کوئی واقعہ سننا چاہتے ہو؟ شاہ فقیر بابا مسکرا دیا۔ اس لیے کہ آپ کی عمر 110 برس سے زیادہ ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ نے ساری دنیا کی سیر و سیاحت کی ہے۔ بقول آپ کی زندگی میں بہت سارے عجیب و غریب، پراسرار اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حیرت اور اچنبھے کی بات ہے کہ آپ صرف سر، داڑھی اور بھووں کے سفید بالوں کی وجہ سے 110 برس کے دکھائی دیتے ہیں، لیکن صحت مند اور توانا جسم کے باعث آپ جوان معلوم ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہاری تسلی کر دوں کہ میری صحت کا راز کیا ہے۔ وہ بولا۔ میں نے ہمیشہ یعنی 30 برس کی عمر کے بعد غذا بہت معمولی سی کر دی، مرغن کھانوں سے اجتناب کیا اور پیدل بہت چلا۔ اب بھی چلتا ہوں، حالانکہ میں چاہوں تو اپنے جادو کے زور سے جہاں چاہوں پلک جھپکتے پہنچ جاؤں۔ ایسا میں اس صورت میں کرتا ہوں جب اس کی خاص ضرورت ہو یا پھر کوئی مجبوری ہو اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ تم لوگ بھی زیادہ سے زیادہ پیدل چلو اور ورزش کرو تو کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور ہاں، تمباکو نوشی اور نشے کے قریب پھٹکنا بھی نہیں۔ اس سے پہلے آپ اپنی زندگی کا کوئی پراسرار اور خوفناک واقعہ سنائیں۔ میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، رشید نے کہا، اس لیے کہ دل میں ایک خلش جو ہو رہی ہے اسے دور کر سکوں۔ تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو نا کہ مکان کے اندر داخل ہوتے ہی تم دونوں کے دلوں میں روح کا وہم پیدا ہوا اور باہر نکلنے کی کوشش کی تو دروازہ آپ ہی آپ بند ہو گیا۔ باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکا اور نہ ہی کھل سکا۔ یہ وہم اس لیے پیدا ہوا کہ دروازہ آپ ہی آپ کھل گیا اور دروازہ کھولنے والا نظر نہ آیا تھا۔ جی ہاں، رشید نے سر ہلایا۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے اپنے جادو کے زور سے کیا۔ ایسا کیوں اور کس لیے کیا؟ آپ نے ہمیں باہر نکلنے کیوں نہیں دیا؟ اس کی وضاحت کر سکیں گے؟ اس لیے کہ تم دونوں مجھ سے ملنے بہت دور سے آئے اور ملے بغیر جا رہے تھے۔ وہ وضاحت کرنے لگا۔ دراصل میں سکندر کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا کہ اس کا خواب پورا ہو جائے۔ اچھا، اب آپ وہ واقعہ سنائیں جو سنانا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ میرا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے۔ میں جو واقعہ سناؤں گا وہ ایک طویل کہانی ہے، اس نے کہا۔ سکندر، تم ایسا کرو، سامنے باورچی خانہ ہے، اس میں چائے رکھی ہوئی ہے، تم لے آؤ تاکہ چائے پیتے ہیں اور میری کہانی بھی سنتے جاؤ۔ میں اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ اس کی دہلیز پر ٹھٹک کے رک گیا۔ حیرت سے اس ٹرے کی طرف دیکھنے لگا جس میں 3 بڑے بڑے کپ چائے سے بھرے ہوئے رکھے تھے اور ان میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں حیران و ششدر رہ گیا کہ یہ چائے بھی شاہ فقیر بابا نے اپنے جادو کے زور سے بنائی ہے۔ میں تو چائے بنانے کے خیال سے آیا تھا۔ جب میں ٹرے اٹھانے کے لیے بڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باورچی خانے میں کوئی ہے اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے سوندھی سوندھی خوشبو بہت ہی قریب سے محسوس ہوئی۔ میں اس سوندھی سوندھی خوشبو کو جانتا تھا۔ یہ عورت کے بدن سے پھوٹتی ہوئی خوشبو تھی۔ کوئی نادیدہ عورت تھی جو میرے قریب موجود تھی، یا روح بھی ہو سکتی تھی۔ وہ جو بھی تھی اس نے چائے بنائی تھی۔ اس جادوگر نے کسی عورت یا عورت کی روح کو مطیع کر بنا رکھا تھا۔ اسی کے حکم پر اس نادیدہ ہستی نے چائے بنائی تھی۔ جب میں نے ٹرے اٹھائی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور نادیدہ ہستی کے خوف سے میں چل نہیں پا رہا تھا اور میرے قدموں میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ میں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سراسیمگی کی وجہ سے میں ٹھوکر کھا گیا اور توازن قائم نہ رکھ سکا۔ میں ٹرے سمیت فرش پر گرنے لگا اور پھر میرے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی۔ نادیدہ ہاتھوں نے ٹرے سنبھال لی۔ یہ جو 3 کپ میں چائے بھری تھی اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ چائے کا نہ چھلکنا تعجب خیز تھا۔ میں فرش پر گر گیا تھا۔ دوسرے لمحے سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کپڑے جھاڑتے ہوئے ٹرے کی طرف دیکھا تو وہ فضا میں معلق تھی۔ میں نے چند لمحوں کے بعد اس ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ٹرے میرے ہاتھ میں تھما دی گئی۔
پھر میں چائے لے کر پہنچا اور سارا واقعہ سنایا تو فقیر بابا نے کہا، میری ایک موکل ہے، اس نے چائے بنائی ہے، وہی میرے لیے کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اس کے علاوہ میری ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہے اور میرے ساتھ ہی سفر کرتی رہتی ہے۔ اچھا، اب وہ واقعہ سنائے جو آپ سنانا چاہتے ہیں۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا تو مزہ آ گیا۔ ایسی شاندار چائے میں نے اپنی زندگی میں نہیں پی تھی۔ کیا چائے تھی، دل چاہ رہا تھا کہ 3-4 کپ اور پینے کو مل جائیں۔ ہاں بھائی، اب آپ دونوں ہمہ تن گوش ہو جائیں۔ وہ چائے کو سپ کرتے ہوئے بولا، مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ میرا شوق عمر اور تعلیم کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا رہا۔ میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ ہر قیمت پر ڈاکٹر بن کر رہوں گا۔ جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں انہیں ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گا اور ان کا منہ بند کر دوں گا۔ آخر میں ڈاکٹر بن گیا۔ میں ڈاکٹر کیا بنا، لوگوں کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ حسد و جلن سے ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ جادوگر سیال نے اپنے جادو کے زور سے اور مدد سے مجھے امتحان میں کامیاب کرایا اور ڈاکٹر بنایا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہ تھی۔ جادوگر سیال ایک معمولی سا جادوگر اور شعبدہ باز تھا۔ وہ اپنے کمالات دکھا کر اس کی آمدنی سے گزر بسر کرتا تھا۔ اس کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ میں کبھی کبھار اس کی مالی مدد کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ سخت بیمار پڑ گیا تو میں اسے اسپتال علاج معالجے کے لیے لے جاتا رہا۔ اس میں صرف ایک اندھا انسانی اور پرخلوص جذبہ کار فرما تھا۔ ایک ڈاکٹر جو صرف ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جو صرف مریض کو دیکھتا ہے، مذہب، رنگ و نسل اور فرقے کو نہیں دیکھتا۔ چونکہ مجھے ایک ڈاکٹر بننا تھا، اس لیے بھی میں نے انسانی خدمت کو شعار بنا لیا۔ میرے دل میں بھولے سے بھی اس بات کا خیال نہیں آیا تھا کہ میں اس جادوگر سے کہوں کہ ڈاکٹری کے امتحان کے وقت میری مدد کرے اور جادو کے زور سے مجھے امتحانی پرچے لا دے اور عملی امتحان بھی جادو کے زور سے کامیاب کرا دے۔ میں جو کامیاب اور فرسٹ آیا تھا اس میں میری محنت، لگن، شوق، جنون اور بلند عزائم کا دخل تھا۔ میرا ایمان تھا کہ محنت، اچھی نیت اور کسی بھی کام کی طرف پوری توجہ دینا، وہ بھی کبھی رائیگاں نہیں جاتا، اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ میرا پیشہ ڈاکٹری تھا اور میں اس کام میں بہت ہی مخلص اور دیانت دار تھا، جس کے باعث میری بہت ہی عزت تھی۔ اس کے علاوہ میں ایک کامیاب اور مایہ ناز سرجن بھی تھا۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنا اور مردوں کے کفن اتارنا میرا کام بھی بن گیا تھا۔ اس کا معاوضہ بہت اچھا ملتا تھا۔ یہ پیشہ اس لیے بھی بن گیا تھا کہ سرکاری اسپتال میں میرے علاوہ کوئی اور ڈاکٹر نہیں تھا جو اس کام کو انجام دے۔ اس میں بڑی قابلیت اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ وقت اور دور ایسا تھا کہ جن، بھوتوں، بدروحوں اور چڑیلوں کے قصے، کہانیاں اور جانے کیسے کیسے واقعات زد عام تھے۔ ان دنوں جہالت کے باعث توہم پرستی عام تھی اور لوگ ضعیف الاعتقاد بھی بہت تھے، لیکن میں تو نہ جانے کیوں روحوں کا قائل تھا اور نہ ہی جزا و سزا کا معتقد۔ میں جو واقعات سنا رہا ہوں اس میں بالکل بھی مبالغہ آمیزی اور رنگ آرائی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان واقعات نے میرے ذہن کو یکسر بدل ڈالا اور ان کے بارے میں مجھے کبھی کبھی سوچ کر حیرت بھی ہوتی ہے۔ وہ دن میرے لیے آج بھی یادگار اور ناقابل فراموش ہے جب ان واقعات کا آغاز ہوا تھا۔ میں اپنے مکتب میں بیٹھا ہوا تھا کہ جگ موہن کے ایک ملازم نے آ کر مجھ سے کہا کہ سرکار نے آپ کو طلب کیا ہے۔ یہ میرا پہلا اتفاق تھا کہ مجھے ان کی حویلی نما شاندار کوٹھی میں جانا پڑا۔ مجھے کسی تقریب میں نہیں بلکہ معالج کی حیثیت سے طلب کیا گیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز تھا کیونکہ ایک مجھ سے بڑے ڈاکٹر صاحبان موجود تھے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ جگ موہن صاحب ایک لمبے عرصے سے گٹھیا کے مرض میں مبتلا ہے۔ نہ جانے انہوں نے کس کس سے علاج نہیں کرایا اور کہاں کہاں نہیں گئے۔ بڑے شہروں کے اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے پرائیویٹ کلینک بھی گئے، لیکن انہیں بالکل بھی افاقہ نہیں ہوا۔ برس بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ میں نے کوٹھی کے گیٹ پر لگی اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ چند لمحوں کے بعد ایک ملازم نے آ کر بغلی دروازہ کھولا۔ جب میں اس کے ساتھ کوٹھی کے پائیں باغ سے گزر رہا تھا تو ایک دم سے ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ میری نگاہ ایسے درے بے بہا پر پڑی کہ اس نے میری آنکھیں چندھیا دیں۔ میں قدرت کی صنائی پر دل میں آشش کر اٹھا۔ یوں تو حسین و جمیل اور نوجوان لڑکیوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن میں نے ایسا تراشیدہ پیکر کب اور کہاں دیکھا جس نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ نگاہ تھی کہ اس کے چہرے اور سراپے پر ٹھہرتی نہ تھی۔ یہ درے بے بہا لڑکی نوخیز عمر کی تھی۔ وہ گہرے جامنی رنگ کی ساڑی اور اسی رنگ کے چست و تنگ بلاؤز میں ملبوس تھی۔ انگور کی بیلوں کے نیچے فرشی زمین پر ایسی گہری نیند سو رہی تھی جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر مدہوشی سی طاری ہے۔ اس نے جیسے کوئی نشہ آور دوا پی لی ہو۔ اس کے خمدار سیاہ ابروؤں کے نیچے خوشنما غلافی آنکھیں ہزاروں فسوں چھپائے محو آرام تھی۔ اس کے سرخ بھرے بھرے گداز ہونٹوں پر جو دلکش تبسم رقصاں تھا، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سپنوں کی حسین وادی میں کوئی انتہائی دل فریب منظر دیکھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی جس نے اسے اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ اس کی صورت ایسی موہنی اور خد و خال میں ایسا تیکھا پن تھا کہ وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں کو چھو رہے تھے۔ میری نگاہ اس کے چہرے پر ایسی جمی کہ میرے لیے ہٹانا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح ہر درمی پر اتر آئی تھی۔
مجھے اس لمحے ایسا محسوس ہوا کہ میں اس موہنی صورت سے مانوس ہوں، شناسا ہوں۔ ذہن پر بہت زور دینے اور اس کے تمام گوشوں میں جھانکنے کے باوجود مجھے کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ میں نے اس ملازم کی طرف دیکھا جو مجھے اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے جو یہاں سو رہی ہے؟ یہ لڑکی سرکار جگ موہن صاحب کی اکلوتی بیٹی ہے، اس نے بتایا۔ اس کا نام شکنتلا ہے، مگر یہ یہاں زمین پر بغیر کسی چادر اور بستر کے کس لیے سو رہی ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کیا بتاؤں صاحب جی، اس نے قدرے افسردگی سے جواب دیا۔ بدقسمت لڑکی پاگل ہے۔ کیا؟ میں بھونچکا سا رہ گیا۔ جانے کیوں مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی صاحب جی، اس نے سر ہلایا۔ یہ پاگل نہ ہوتی تو یہاں سوتی نہیں۔ یہ کوئی سونے کی جگہ تو نہیں ہے۔ میں جگ موہن کے کمرے میں جانے کے لیے اس کے ساتھ بڑھ گیا، لیکن قدرت کی ستم ظریفی پر میں دل میں اظہار افسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں نے جگ موہن کا معائنہ کیا، سوچا کہ ان کی پاگل بیٹی کے متعلق بات کروں، کچھ پوچھوں، لیکن میں نے اس خیال سے ان سے گفتگو نہیں کی کہ اس سے کیا حاصل۔ یوں بھی وہ اس بات پر پہلے سے دکھی ہیں۔ میرا کچھ دریافت کرنا زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا، اور شاید وہ اور دکھی اور جذباتی ہو جائیں۔ میں دوسرے دن سے روزانہ جگ موہن کے معائنے کے لیے وقت مقررہ پر جانے لگا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں روزانہ آ کر انہیں دیکھ جایا کروں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ مجھے ایک تو یہ فائدہ تھا کہ بھاری فیس ملتی تھی، جبکہ میں روپے پیسے کی کوئی حوث نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی مرضی اور خوشی سے دیتے تھے۔ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ میں اتنی فیس لوں گا۔ دوسرا یہ کہ ان سے میرا دوستانہ ہوتا جا رہا تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ میں شکنتلا کو دیکھنا اور اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی تھی، بلکہ اس کا علاج شاید میں کر سکوں تاکہ اس کی زندگی اور مستقبل سنور جائے۔ ایک دن جب میں ان کے کمرے کے سامنے پہنچا اور دروازے پر اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ اندر سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے دستک نہیں دی۔ موہن صاحب، تم قاتل ہو، قاتل! آہ بھگوان! جگ موہن کی سسکیاں کمرے میں گونجی۔ میں بڑا دکھی ہوں، تو مجھ پر رحم کر۔ ہرگز نہیں، دوسری آواز ہذیانی لہجے میں تقریباً چیختی ہوئی تھی۔ قاتل کی سزا یہی ہے، کیونکہ ایک نہیں، دو نہیں، تم نے اکٹھے 3 خون کیے۔ اب تم رحم کی درخواست کر رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو۔ تمہارا پاپ معافی کے قابل نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، دوسری آواز ہذیانی لہجے میں تقریباً چیختی ہوئی تھی۔ قاتل کی یہی سزا ہے، کیونکہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تم نے اکٹھے 3 خون کیے۔ اب تم رحم کی درخواست کر رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو۔ تمہارا پاپ معافی کے قابل نہیں ہے، اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ بھگوان کے لیے تم یہاں سے فوراً ہی چلی جاؤ، جگ موہن گڑ گڑا کے بولا۔ دوسری آواز کسی عورت کی تھی۔